ये तो थी बेसिकली, चूंकि ये आपने मामला उठाया था और मैंने आपसे वादा किया था कि इस्लामाबाद की हद तक मैं इसको चेक करवाऊंगा, और जब चेक करवाने के बाद मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट दी थी इस बात की, तो उन्होंने आज जाते हुए मुझे ये सख्ती से पैगाम दिया था कि भाई ये आप जाकर असल हकाइक जो है वो सारे बताएं। तो मैं इसीलिए हाजिर हुआ। इसके अलावा आई डोंट नो, ये आपके इंटरेस्ट के जो है, ये हमने मंथली कंपैरिजन भी किया हुआ है, ईयर वाइज कंपैरिजन भी किया हुआ है। तमाम ये जो हमारे आइटम्स हैं, बीफ है, मटन है, चिकन है, कुकिंग ऑयल है, मसूर है, दालें हैं सारी, आलू, ऑनियंस, टमाटोज, चीनी, ये अगर आप चाहें तो मैं आपको ये सारे फिगर्स जो हैं ये मैं आज लेकर आया हूँ। ये फिगर्स ये मैं आपको कॉपी भी करवा देता हूँ, ये मैं आपको दे देता हूँ। ये ईयर टू ईयर भी हमारे पास कंपैरिजन है और मंथ टू मंथ भी हमारे पास कंपैरिजन है। ये हमने सारे कंपैरिजन बनाए हुए हैं ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि महंगाई में कितने फीसद इजाफा हुआ है, किस हद तक कंट्रोल हुआ है, किस हद तक ये जो ज़रूरी आइटम्स हैं जो रोज़मर्रा की है, वो चाहे अमीर आदमी है चाहे गरीब आदमी है, ख़ास तौर पर जो गरीब लोग हैं उन्होंने तो ये दालें और ये चीज़ें और आटा, इसके ऊपर उनका गुजारा है। एक आदमी मजदूरी करे सारा दिन और वापस जाए और उसको 3,000-3,500 रुपये का आटे का थैला लेना पड़े, वो कहाँ से लेगा यार? नामुमकिन बात है। हम अपने आप को धोखा दें, अपने आप को ये करें कि जी हम सब अच्छा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और मेरे ख्याल में हम जितना कंसर्न हम फील कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं पंजाब हुकूमत को कि हमने आपकी हर ज़रूरत पूरी की है। आपने कहा कि हमने इतने लाख टन हमने इंपोर्ट करनी है, हमने आपको वो प्रोवाइड कर दी। आपकी उस गंदम के हिस्से के अलावा आपको अजाफी हमने प्रोवाइड कर दिया। आप कम से कम गंदम की सप्लाई जो है इस्लामाबाद शहर की हद तक, सिर्फ इस्लामाबाद शहर की हद तक नहीं, अपने शहरों में भी आप गौर करें। अपने शहरों में भी आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहें कि वो सख्ती से एक्शन ले। ये बड़ा आसान होता है कहना कि जी महंगाई बढ़ गई। महंगाई क्यों बढ़ गई जी? वफाकी, भाई वफाकी हुकूमत मुझे बताएं ये कौन सा ऐसा आइटम है जो वफाकी हुकूमत कंट्रोल करती है 18वीं तरमीम के बाद? हम सिर्फ डेली की रिपोर्ट लेते हैं और उस रिपोर्ट के बाद भी हम कंसर्न फील करते हुए हमने, अब ये पिछले साल का मुझे पता है, जब मैं नया ये मुझे कलमदान मिला था फूड सिक्योरिटी का, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे बलूचिस्तान भेजा था। उस वक्त भी किल्लत पैदा हो गई थी गंदम की। हमें पता है हमने टोटल किल्लत उनकी जो है वो पास्को के गोदामों में से फेडरल गवर्नमेंट ने पूरी की, और उसके बाद हमने उतना स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स अपने रखने होते हैं, उतनी गंदम हमने इंपोर्ट की। बड़ा जुल्म है यार, $2-2 बिलियन जब फॉरेन एक्सचेंज देखने को नहीं मिलती, फॉरेन एक्सचेंज देखने को नहीं मिल रही हमें, हम $2-2 बिलियन की इंपोर्ट करें। हम 4.5 बिलियन, मैंने पिछली दफा भी आपसे कहा था कि 4.5 बिलियन US डॉलर ऑयल सीड्स का इंपोर्ट है यार, इंपोर्ट बिल है। और इस साल का जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इट विल टच $6 बिलियन। $4.5 बिलियन, पिछले 6 बिलियन डॉलर हमने ऑयल सीड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। आप ये देखिए, आप मुल्क में निकलते थे, मुझे नहीं पता ये क्या किस टाइप की पॉलिसीज हैं, किस टाइप से ये सूबाई हुकूमतें ऑपरेट करती हैं। सरसों एक ऐसी फसल थी जो पाकिस्तान में हर जगह आपको नजर आती थी, हर जगह नजर आती थी। आज आपको वो भी इंपोर्ट करनी पड़ जाए तो थोड़ा सा लम्हे फिक्रिया तो है ना, इस पर हमें सोचना चाहिए। कैनोला हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सरसों हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऑयल सीड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और अब हमने ये भी इस साल हमने वो जगह जिधर हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और चारों सूबाई हुकूमतों को हम लिख रहे हैं कि खुदा के लिए जहां जहां पर आप ऑयल सीड्स की तरफ जा सकते हो वहां पर जाओ। कम से कम गंदम इंपोर्ट करना हम बंद कर दें, ऑयल सीड्स की इंपोर्ट हम कम कर दें, ताकि इसके मुताबिक से हम इसको आगे लेकर जा सके। एंड आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ। लेकिन इसमें अगर आपकी जरूरत है तो ये प्लीज काइंडली इसकी फोटोकॉपीज मैनेज करवा दीजिएगा, है जी? हाँ, इसकी फोटो जी। किसके पास? टीसीबी के पास, पास्को के पास। अच्छा, पहली बात तो यह है कि मैं आई टेक एवरी क्वेश्चन जी, डोंट वरी। अपना पहली बात तो यह है कि गंदम की शॉर्टेज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह।
ہمارے پاس اسٹریٹجک ریزروز بھی ہیں، اور جو ہماری ضرورت ہے اگلے 2 ماہ کی، اگلے 3 ماہ کی لگا لیں آپ، کہ جس وقت فریش گندم آ جائے گی مارکیٹ میں، ہمارے پاس وی ہیو سفیشینٹ اسٹاکس، کوئی اس میں ہمیں پریشانی کو نہیں۔ ہم نے بہت سارے ایسے ٹارگٹس کو ذہن میں رکھ کر اپنی اسٹاک پوزیشن رکھی ہے کہ جتنی بھی افغانستان کی ضرورت ہوگی، جتنی بھی افغانستان کی ضرورت ہوگی، ہم وہ بھی تیار ہیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ۔ اگر ہم سے اسمگلنگ از ناٹ الاؤڈ، کہ دیکھو نا، اب اگر ہماری گندم جانی ہے تو ہمیں سرکار کو پیسے تو ملے نا، سرکار کی کٹی میں کچھ $8 تو آئیں، ہم سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لے لیں جتنی آپ۔ ہم نے ہر چیز کو کور کرتے ہوئے اسٹاک پوزیشن جو ہے اپنی وہ اتنی کی ہے الحمدللہ۔ مجھے اللہ کے گھر میں امید ہے کہ ہم کیری فارورڈ کریں گے اسٹاک کو، ہمیں شارٹیج نہیں آئے گی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بتایا پاسکو کا لمیٹڈ ٹارگٹ ہے۔ پاسکو جو ہے وہ جتنی فیڈرل ایجنسیز ہیں، پاسکو ان کو گندم سپلائی کرتی ہے۔ آرم فورسز ہے، میں نے بتایا، نیوی، ایئر فورس، آرمی، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر، یہ بیسیکلی جو فیڈرلی کنٹرولڈ ایجنسیز ہیں وہ ہم ان کو سپلائی کرتے ہیں۔ اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی ہماری امپورٹڈ ویٹ ہوتی ہے اور جو ہماری لوکل ویٹ ہوتی ہے وہ ہم مکس کر کے اور اس کا ایک مکسچر بنا کر وہ ہم ان کو سپلائی کرتے ہیں، تاکہ امپورٹڈ ویٹ بھی ساتھ کے ساتھ نکلتی جائے اور لوکل ویٹ جو ہے اس کی بھی کنزمپشن جو ہے وہ ہم چاروں صوبوں میں برابر جو ہے اس کو کر سکیں۔ جی اچھا، میں راجہ صاحب میں حاضر، ایک سیکنڈ اس کے بعد، ایک سیکنڈ، اب ایک سیکنڈ، انہوں نے پہلے کہہ دیا اس کا میں جی اسٹریٹجک ریزرو جو ہے وہ اپنے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی بحران پیدا ہو تو وہاں سے ریلیز کر کے اس بحران کو کیٹر کیا جا سکے۔ صوبے اب یہ آپ سے مانگ رہے ہیں گندم، آپ ادھر سے ریلیز کیوں نہیں کرتے؟ ایک سوال ہے۔ دوسرا یہ بتا دیں کہ سویابین کی وجہ سے سویابین جو ہے وہ پورٹ پر آپ نے روکی ہوئی ہے، آپ نے پچھلی بار بتایا تھا کہ وہ جی ایم او کی وجہ سے روکی ہوئی ہے، وہ کینسر کا باعث بنتی ہے، لیکن کیا ملک میں جو اس کی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کہیں سے اور کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے کیا پالیسی بنائی ہے؟ اس کی وجہ سے مرغی کا گوشت جو ہے وہ آج اسلام آباد میں 620-650 روپے میں مل رہا ہے۔ اس میں گزارش یہ ہے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی صوبہ ہم سے گندم نہیں مانگ رہا جس کو ہم نے ریلیز کرنا ہے۔ مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ جس شعبے سے منسلک ہو، ایک سیکنڈ جی، جس شعبے سے آپ منسلک ہو، مجھے بتائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ریزروز آپ کو کہیں نظر آ رہے ہیں جہاں سے ہم نے اٹھا کر ان کو گندم دے دینی ہے؟ گندم تو ہم ڈائریکٹ پورٹ سے سیدھا انہی کے پاس بھیجتے ہیں، پنجاب کے پاس جاتی ہے، کے پی کے پاس جاتی ہے۔ یہ جو پاسکو کے پاس گندم ہوتی ہے یہ تو ایک لمیٹڈ اور ٹارگیٹڈ ہوتی ہے۔ ہم سال کے شروع میں آرمڈ فورسز سے ان کی ریکوائرمنٹ لیتے ہیں۔ اسٹریٹجک ریزروز جو ہے نا ان کو یو کین ناٹ ٹچ دوز اسٹریٹجک ریزروز۔ خدا نہ نہیں کریں گے، ہم کیری فارورڈ کریں گے، ہم کیوں کریں؟ خدا نہ خواستہ کسی سٹیج کے اوپر ملک کے اندر ایک ایسا بحران آ جائے تو ہم اس وقت چل بھاگ دوڑ شروع کر دیں کہ بھائی نہیں بھائی جان، نہیں، ایک سیکنڈ بھائی، نہیں، پھر آپ اپنی انفارمیشن میرے بھائی درست کرو۔ ایک صوبہ مجھے بتا دو جس کے پاس گندم کی شارٹیج ہے اس وقت، ایک صوبہ بتا دو جس کے پاس سرپلس گندم نہیں پڑی ہوئی، ایک صوبہ بتا دو جس نے ہم سے لاکھوں ٹن مانگے ہیں اور ہم نے نہیں دیے۔ وزیر اعظم صاحب نے تمام ریکارڈ کے باوجود کہ ان کو اس وقت گندم کی ضرورت، اس گندم دیے بغیر بھی گزارا ہوتا ہے، انہوں نے کہا نہیں ان کو گندم دو جتنی یہ مانگ رہے ہیں، ہم نے دی ہے، ہم نے پرووائڈ کی ہے۔ آج آپ بات کر لیں سیکٹری فوڈ پنجاب سے، سیکٹری فوڈ سندھ سے، انہیں کہیں کہ جی اگر ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے وفاقی حکومت کی طرف، آپ صبح میرے آفس آ جانا، میں آپ کو گندم ریلیز کروا دوں گا۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا، گندم آپ ریلیز نہ کریں اپنی ملوں کو، اور ملیں جو ہیں وہ 4,000 سپورٹ پرائس مارکیٹ میں پھر رہی ہو، وہ 5,000 کی گندم مارکیٹ سے خرید کر جب اٹا بنائیں گے تو پھر آپ یہ کہو گے کہ جی اٹا سستا کیوں نہیں مل رہا؟ پہلی بات یہ۔ دوسری بات آپ نے کہی ہے سویابین کی۔ بھائی میں نے تو سویابین کے اوپر یہ آپ کو پچھلی دفعہ بھی بریف ہسٹری بتائی تھی کہ پولٹری جو ہے بڑی مدت سے اس ملک میں چل رہی ہے، ساری دنیا میں چل رہی ہے۔ 2015 سے پہلے اگر سویابین فیڈ میں پڑتی تھی تو بھائی میں آج بھی ذمہ دار ہوں، میں سارا نقصان پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 2015 میں نان جی ایم او میل، نان جی ایم او ہر چیز آج بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔
اور انہوں نے 2015 میں چکر چلا کر، چونکہ یہ بہت بڑا مافیا، میں تو اوپنلی کہتا ہوں، میں کوئی چھپ کے نہیں بات کرتا، انہوں نے لوکل جو اویلیبلٹی تھی فیڈ کی، جس میں 74% میز پڑتا ہے، 23% سویابین پڑتی ہے، 4-5% کوئی اور انگریڈینٹس ہیں، انہوں نے لوکل کے اوپر ٹیکسیشن کروا کر امپورٹڈ جو سویابین تھی وہ سستی کا ہوگی اور لوکل مہنگی ہوگی. یہ 2015 کا آپ سارا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں. اس کے بعد لوگ ٹلٹ کر گئے ٹورڈز دس سویابین. اگر آپ سب کو اچھی لگتی ہے معذرت کے ساتھ کہ ایک چیز جو مضر صحت ہے، بیماری پھیلا رہی ہے، اگر وہ ہم کھول دیں تو آپ حکم کریں. یہ اشتہار، یہ جو آپ روز اشتہار، انفارچونیٹلی ناراض مت ہوئیے گا، ایک صفحے کا اشتہار چل رہا ہے، مالک بھی پیسے کما رہے ہیں، رپورٹرز بھی کما رہے ہوں گے، ہے جی. اس کا حل یہ ہے کہ میری اس سختی کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ 3 بڑے ویسلز آسٹریلیا سے بک ہوئے ہیں، نان جی ایم او. 2 آسٹریلیا سے بک ہوئے ہیں، 1 ایتھوپیا سے بک ہوئے ہیں. پوری دنیا میں نان جی ایم او کیا میز آپ 73% میز پڑتی ہے، اس میں ایکسپورٹ کر رہے ہو آپ پاکستان سے، تو یہ کیوں نہیں خریدتے؟ عام آدمی کے جو اس کے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ سستی کی جائیں گی، لیکن اس کا زد یہ ملا کہ اس وقت ڈیوٹی کے اسٹوروں میں جو سبسڈی چینی اور گھی اور آٹا کے حوالے سے دی گئی تھی، اس کو ختم کر دیا گیا اور اس کو مشروط کیا گیا کہ جو بیسک انکم سپورٹس پروگرام کی جو امداد دے رہے ہیں ان کے علاوہ کسی کو نہیں دی جائے گی. دوسرا یہ پرائس کنٹرول کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے سر، میرے خیال میں حکومت کی یہ گرفت بڑی کمزور ہے کہ نان ویلیو میں اپنی من مانی کے تحت وہ ایک روٹی کی قیمت 20-25 روپے کر دی، لیکن وہ 200 گرام کا وہ پیڑا بھی نہیں ہے. تو کیا اس کو کنٹرول کرنے میں بھی آپ کمزور ہیں؟ نہیں یار، نہیں، کسی چیز میں ہم کمزور نہیں ہیں. میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھو آج چینی کی قیمت کیا ہے، اور ہم نے جو ایکس مل پرائس جو ٹارگٹ رکھا ہوا ہے چینی کا، وہ رکھا ہوا ہے کہ 85 سے لے کر 90 روپے تک. انہوں نے کتنا شور مچایا ہوا تھا، آپ سب گواہ ہو اس بات کے کہ جی چینی ایکسپورٹ ہونی چاہیے، جی ہمارے پاس سرپلس چینی ہے. جب ہم نے سٹاکس چیک کیے چینی واقعی سرپلس تھی. ہم نے کہا آپ 1 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کر لیں. کل ہم نے 1.5 لاکھ ٹن کی اور اجازت دی ہے. آپ یہ دیکھ لینا پچھلے 1 لاکھ ٹن میں سے 1 کلو چینی یہ ایکسپورٹ نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ انٹرنیشنلی قیمتیں ڈاؤن ورڈز آ رہی ہیں، ٹرینڈ ڈاؤن ورڈز ہے. ہم نے ان کو کہا ہوا ہے کہ 85 سے لے کے 90 سے 85 روپے منیمم، 90 روپے میکسیمم. اس کے اوپر اگر ایکس مل پرائس ہوئی تو ہم ایکشن لیں گے. وہ پرائس آ گئی ہے 81 روپے پہ، ٹھیک ہے. اور کیونکہ انٹرنیشنلی قیمتیں جو ہیں وہ ڈاؤن ہو رہی ہے، یہ تھوڑی سی قیمتیں اگر اور گر گئی، یہ چینی بھی ان سے ایکسپورٹ نہیں ہوگی. یہ دیکھیں ہم اپنی طرف سے کہیں پہ کمزوری نہیں ہے ہماری. جو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ چینی یوٹیلیٹی سٹور سے، دیکھیں میری بات سن لینا، اب یوٹیلیٹی سٹور سے جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، اور وہ تھوڑے نہیں ہیں، ابھی بھی ہم نے اس سیلاب میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے زیر سایہ بلینز اینڈ بلینز آف روپیز ہم نے لوگوں میں تقسیم کروائے ہیں تاکہ کسی طریقے سے ان کی ری سیٹلمنٹ ہو سکے، اپنے گھروں کو واپس جا سکے، کوئی کچے کوٹھے بنا سکے اپنے لیے، کچھ اور کر سکے. لائف سٹاک ہمارا تباہ ہو گیا، فصلیں ہماری تباہ ہو گئی، ایک کراپ نہیں بچی ہماری. سندھ کے اندر کاٹن ہماری 100% تباہ ہوگی، کھجور 100% تباہ ہوگی. کوئی کراپ ایسی نہیں ہے اگر وہ 100% تباہ نہیں بھی ہوئی، پارشیلی ضرور ڈیمیج ہوئی ہے، 50% یا پارشیلی ضرور ڈیمیج ہوئی ہے. باقی چیزیں ہم کنٹرول کر رہے ہیں. میں نے آج بھی ڈی سی اسلام آباد سے بات کی ہے، میں ان سے کل یا پرسوں ان کو بلوا کر ان سے میٹنگ بھی کروں گا. اور ہم اس میں یہ کوشش، میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ سب کو پتہ ہے یار 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، یہ صوبائی حکومتوں کا ایشو ہے. یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی مہنگائی ہوگی، جی وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے. وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے؟ وفاقی حکومت کیا کرے؟ آپ کا آئین اس بات کی آپ کو اختیار دیتا ہے کہ یہ صوبائی حکومتوں کا معاملہ ہے، صوبائی حکومتوں نے کرنا ہے. جب اس کو پولیٹیسائز کرنا ہے اور پولیٹیکل سٹنٹس بنانے ہیں ہم نے، پھر ہم جو مرضی، میں ادھر آیا ہوں آپ کے پاس، میں جو مرضی بیان دے جاؤں یار. کسی کو غلط ہی کرنا ہے نا، اس کے بعد جو مرضی کہتے پھرے. لیکن حقائق یہ ہے کہ غریب آدمی کا، اس آدمی کا جو بلو دی لائن زندگی گزار رہا ہے،
اس کے ساتھ مذاق کرنا میں نہیں سمجھتا کہ آپ اللہ کی ذات کو راضی کر رہے ہوتے ہو. آخر اس ذات کو بھی تو ہم نے جواب دینا ہے نا. تو کم از کم اپنے ضمیر کو مطمئن رکھنا چاہیے. یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, میں کل بھی آپ کے پاس اگر آؤں تو اسی طرح سر اونچا کر کے بیٹھنے کی کوشش کروں جس طرح میں بیٹھا. ناصر نقوی صاحب, چیمہ صاحب آپ نے ابھی کہا ہے کہ انشاءاللہ اس سال بمپر کراپ ہوگی گندم کی. ہماری بھی دعا ہے پاکستان گندم میں خود کفیل ہو. بعض میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی گندم کی کاشت شروع ہوتی ہے تو اس وقت امدادی قیمت کا اعلان کیا جاتا ہے. کیا اس تاخیر سے کوئی گندم کی فصل متاثر تو نہیں ہوگی؟ اور دوسرا, وفاقی دارالحکومت میں جو آٹا تقسیم ہو رہا ہے وہ شکایت عام ہے کہ کچھ لوگ اس کو آگے مہنگے داموں مارکیٹ میں فروخت کر رہے ہیں جس سے غریبوں کی حالت غلطی ہو رہی ہے. کیا ڈپٹی کمشنر یا انتظامیہ سے کہیں گے کہ اس پر پہلی بات تو یہ ہے کہ گندم کی جو کاشت ہوتی ہے نا وہ سب سے بڑا پیمانہ ہوتا ہے کہ کتنے ایکڑ پورے ملک میں کاشت ہوئی ہے. ہم جو امید کرتے ہیں نا کہ بمپر کراپ ہوگی, وہ چونکہ ہر فصل کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. جب سیلاب آیا, پانی جب جن علاقوں میں نیچے چلا گیا اور وہ قابل کاشت ہو گئے, تو محکمہ زراعت کے سائنٹسٹ کا, ریسرچرز کا, ویٹ کے ہمارے ایکسپرٹس کا اندازہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ہم پہ مصیبت نہ ڈالنی ہوئی, اللہ کرے نہ ڈالے, انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے وہ مصیبت, وہ لیکن تو پھر تو بمپر کراپ ہوگی. خدا نہ خواستہ بعض اوقات ہوتا ہے, ہم نے کپاس میں, گندم میں اور فصلوں میں دیکھا ہے کہ اینڈ ٹائم کے اوپر کوئی بیماری آ جاتی ہے, کوئی اور چیز آ جاتی ہے جو کراپ کی ییلڈ کو ڈیمیج کرتی ہے, ڈسٹرب کرتی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ایریا بھی اتنا ڈکریز نہیں ہوا. ڈکریز ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, سندھ میں ڈکریز ہوا ہے, لیکن اتنا ڈکریز نہیں ہوا کہ وہ اتنا ایڈ ہمارا مختلف ایریا سے ایڈ بھی ہوا ہے اس میں گندم کے اوپر. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات آپ نے کہی ہے اٹے کی قیمتیں, اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کون سے اسپاٹ کے اوپر, کون سے پوائنٹ کے اوپر ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ فیل کرتے ہو کہ اپنا لوگ جو ہے جو لے کر ٹرکس والے جا رہے ہیں وہ مہنگا بیچ رہے ہیں, آپ ہمیں بتائیں, ہم اسی وقت. آگے مہنگا بیچ رہی ہے. یار اب دیکھو نا, اگر ایک آدمی 10 گھنٹے لائن میں لگ کے ایک تھیلا لے کے آگے مہنگا خریدتا ہے تو میں گولی مار دوں اس کو, کیا کروں اس کو یار, مجھے بتاؤ کچھ تو, مجھے بھی حل بتاؤ نا اس کا کہ کیا حل کریں ہم اس بات. جی 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 سر ایک تو پہلا آپ نے یہاں جو ٹوٹل پریس کانفرنس کی اس میں سموں پہ سارا مدعا ڈال دیا. آپ کی اپنی منسٹری کا جو نام ہے نیشنل فوڈ سیکورٹی, یعنی کہ ملک میں جو فوڈ کی کوئی قلت ہوگی, کچھ ہوگا, اس کو وفاق دیکھے گا. تو سر 18ویں ترمیم پہ بھی پلان دے دیا. اس وقت عوام جو ہے سر اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کیا صبح ہے یا کیا نہیں. اگر آپ خود مانتے ہیں کہ 130 روپے آٹا کلو ہے, آپ کے پاس اسٹریٹجک ریزروز موجود ہیں,